नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन सब हदों को हम छुएं जो खुदावंद हमारे खुदा हमें चाहता है कि हम उनको देखें, समझें और जानें। और खुदावंद अपने खुदा के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं और खुदावंद हम जानते हैं कि तू हमारा खुदावंद खुदा हमें सब चीज़ें बताता है, दिखाता है, समझाता है। और आज हम ख़ास तौर पे जो है इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि हमने पिछले दिनों अपनी उस सीरीज़ जो ईमान का सफ़र प्रोग्राम में उमाल की किताब, रसूलों के उमाल या पाकरू के उमाल, वो हमने मुकम्मल की। और आप लोगों ने, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ अपने सारे नाज़रीन का कि जिन्होंने इसको बहुत पसंद किया। बहुत से लोगों ने सवाल भी भेजे हमें, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सी चीज़ें हमें उसमें आपको बताने का मौका मिला और बहुत से सवालों के वसीला से बहुत से और लोगों तक भी आपको पहुँचाने का हमें मौका मिला। हम खुदा का शुक्र करते हैं और इस वक्त में हम ख़ास तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वो पैदाइश की किताब से है। और पैदाइश की किताब से जब हम इस सिलसिले को शुरू करने को है तो हम चाहते हैं कि दुनिया इस बात को बेहतर तौर पे जाने कि जो खुदा ने कैसे इस दुनिया को, तमाम कायनात को बनाया। और आज हम नज़रिया तख्लीक़ कायनात जो हमारा आज का उन्वान है उसको हम देखेंगे कि ये नज़रिया क्या है जो बिब्लिकली हमें बताता है। गो कि साइंटिफिकली भी बहुत सी चीज़ें इससे प्रूव होती हैं, लेकिन हम बात आज करेंगे इस नज़रिए के लिए, इस डॉक्ट्रिन के लिए जो बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है। और बिब्लिकल डॉक्ट्रिन को हम कैसे जो है आप तक पहुँचाएंगे, ये सारी बातें आज हम आप तक लेके आ रहे हैं ताकि आज जब दुनिया बहुत सी नई नई चीज़ों को जो फैला दी जा रही हैं और जो एथिज़म फैला रहा है या जो दहरिए लोग हैं वो फैला रहे हैं या ऐसे कोई कई मज़ाहिब हैं जो मुख्तलिफ तो उसके ऊपर अपनी राय रखते हैं, तो हम आज बात करेंगे जो ऑथेंटिक चीज़ है, बाइबल जो ऑथेंटिक खुदा का कलाम है जो हमें दे दिया गया, दुनिया को दे दिया गया, और कैसे खुदा ने ये सब बातें जो है हमें बता दी, समझा दी ताकि हम उसको जान के उस ईमान पर खड़े हों। और ईमान के वसीला से ही खुदा का कलाम कहता है कि हम इन सब चीज़ों को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि समझते हैं। और आज इस सारे टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल जो हैं, हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में आते रहे हैं। और ये विटन बैप्टिस्ट चर्च में जो है ये रेवरेंड के तौर पे वहाँ पे खुदा की खिदमत करते हैं। रेवरेंड तसव्वुर सैमुअल, वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं और आपको ख़ास तौर पे मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज जब आप आए हैं तो अभी चंद दिन पहले ही आपने अपनी मास्टर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से की है, उसकी भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और आपका मुशाहिदा पहले भी बड़ा अच्छा रहा, बाइबल टीचर के तौर पे भी पढ़ाते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने इस डिग्री को मज़ीद लेके एक ना सिर्फ अपने लिए एक माइलस्टोन अचीव किया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि नाज़रीन को भी और ज़्यादा बेहतर तौर पे आप बता सकेंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो डिग्री है आपने डी मास्टर्स किया है, इसके क्या आपका इसमें सब्जेक्ट रहा, क्या आपने इसमें पढ़ा, कैसे, थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताइए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर मैं बहुत खुश हूँ दोबारा वापस आके आपने मुझे मदऊ किया कि मैं आ सकूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि इस डिग्री का हसूल खुदावंद के फ़ज़ल के बगैर और मुक़द्दसीन की दुआओं के बगैर मुमकिन नहीं था। सो मैं सारे अपने प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, अजीज़ों का जिन्होंने किसी भी तरह से मेरे लिए दुआ की, मुझे खुदा के सामने उठाया, उनकी सपोर्ट के लिए मैं खुदा का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। जी मैंने मास्टर ऑफ़ थियोलॉजी की डिग्री ली है और स्पर्जन कॉलेज में भी मैं पढ़ा, और मास्टर ऑफ़ थियोलॉजी है वो मुझे द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने तफ़वीज़ की है।
میرا جو ٹاپک تھا ڈسٹیشن کا وہ تھا دا کمپیریٹیو انالیسس آف تھیولوجیز آف ورجن برتھ ان اسلام اینڈ کرسچینٹی. سو یہ میرا ٹاپک تھا جس پہ میں نے کام کیا، اور اس کی وجہ سے مجھے یہ ڈگری جو ہے وہ عنایت ہوئی. ان اسلام اینڈ ان کرسچینٹی. ان کرسچینٹی بڑا انٹرسٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہے. اس پہ بھی کبھی بات ضرور آپ سے کریں گے. لیکن آج ہم بات کرنے لگے ہیں نظریہ تخلیق کائنات کے اوپر. جی. تو ہم جب دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی آیت ہی ہے پیدائش کی، وہ لکھا ہے کہ ابتدا میں خود، یہاں پہ میں پڑھ دیتا ہوں، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے 4 الفاظ جو ہیں اس میں جو لکھا یہاں پہ ہوا ہے خدا نے ابتدا میں، جی. اگر یہی کوئی ایمان لے آتا ہے اور اسی کو سمجھ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری بائبل اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے سمجھنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بلیف سسٹم جو ایک ہے، یہ انسان کا جو بلیف سسٹم ہے وہی اس کی منزل کو تعین کرتا ہے، اس کی راہوں کو تعین کرتا ہے. لیکن آپ اس کو مختصر بتائیے گا کہ یہ کیا کریشن کا جو ہے، تخلیق کا جو ہے بائبل جو بتاتی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ خدا سے یہ شروع ہو رہا ہے، اور انگلش میں ان دا بگننگ گاڈ. اردو میں اور زیادہ برکت کی بات ہے کہ ترجمے میں لکھا گیا خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو بائبل کہیں بھی ہمیں خدا کی جو ایگزسٹنس ہے اس کا پروف دیتی نظر نہیں آتی. خدا کا کلام جو ہے اس بات کو کہتا ہے کہ انسان سمجھ لیں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ سیلف ایویڈنٹ ہے، اس کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. پوری کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز اس کی ہستی کی، اس کی موجودگی کی شہادت دیتی ہے. اس لیے بائبل کبھی بھی پہلے پیجز سے آخر پیج تک چلے جائیں، کبھی بھی رب کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتی، اٹیمپٹ کرتی نظر نہیں آتی. اس لیے بائبل شروع سے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے، اور خدا کو پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور خدا کلام میں تو یہاں لکھا ہے کہ بے وقوفی کہہ سکتا ہے کہ کوئی خدا نہیں. اور خدا کی ذات مبارکہ کاملہ کے وجود پر، اس کی موجودگی پر اور اس کی ہستی پر کائنات کی ایک ایک چیز، دنیا کی ایک ایک چیز، پتوں سے لے کر گھاس سے لے کر بڑے بڑے چاند ستاروں تک، چاند تک، سورج، ہر چیز اس کی موجودگی کی شہادت دیتا ہے. بالکل، آپ نے بڑا خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. لیکن ایک چیز جو میں خاص طور پہ دیکھ رہا تھا جب اس کی میں اسٹڈی کر رہا تھا کریشن کے تعلق سے، اس نظریے کے تعلق سے، اس کو آپ نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں، فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں، عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ صرف پیدائش کی کتاب ہی اس کو نہیں بتاتی. جی. یہ پوری جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، پرانا عہد نامہ جس کو ہے، کیونکہ پرانا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے مسیح کے آنے سے پہلے جو باتیں ہوئیں، اس لیے اس کو پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے. اور جو مسیح کے آنے کے بعد کا سارا سلسلہ ہے، اناجیل اور پھر جو بھی خطوط ہیں وہ سارے جو لکھے گئے کلیسیاؤں کو لکھے گئے، تو وہ پھر اور بک آف ریولیشن خاص طور پہ، اور یہ سارا نیا عہد نامہ میں ہے. لیکن دونوں حصے اگر آپ دیکھیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی اس کو تھرو آؤٹ، میرے پاس بہت سے والے ہیں جو میں تھوڑے سے اس میں یوز کروں گا آگے جا کے، کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا اپنے انبیاء کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو، وہ اپنی ڈیوائن گائیڈنس کے ساتھ، الہی قدرت کے ساتھ ان کو ریویل کرتے رہے ان کے اوپر. اور وہ ریولیشن جو ہیں وہ کبھی بھی بک آف جینیسس کو ریفر کرتے ہوئے یا پیدائش کو ریفر کرتے ہوئے نہیں بولتے، وہ خدا کی طرف سے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جیسے پیدائش کی کتاب کے بعد اگر ہم یسایہ کو دیکھیں تو یسایہ نبی بہت بڑے نبی اور خدا کے بڑے چنے ہوئے، جو کہہ لیں کہ ایک پیامبر تھے، خدا کے کلام کو لے کے جانے والے دنیا تک. اور 40 باب اور اس کی 26 اور 28 آیت کہتی ہے، اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے. اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا. آمین. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا تفسیر کرتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں سارے ہی انبیاء، موسیٰ سے لے کر آپ نے ان کا ذکر بھی کیا، ملاکی کی آخری کتاب تک، دیکھیں ہر نبی نے، ہر خدا کے پیغمبر نے اور پیغمبر نے
اس بات کی گواہی دی ہے، شہادت دی ہے اور ببانگ دہل اعلان کیا ہے کہ کائنات کی تخلیق کوئی ایسے کوئی خود سے نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے ایک تخلیق کار موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، مسیحا کی ذات مبارکہ نے، خدا کے سخن نے، مسیحا نے خود اپنی زبان مبارک سے فرما رکھا ہے کہ خدا نے خلقت کے شروع سے، یعنی وہ خلقت پر ایمان رکھتے ہیں، ابتدا پر ایمان رکھتے ہیں، چیزوں کی تخلیق پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے میں تو مسیح کو کہتا ہوں کہ ہی واز اے کریشنسٹ، تو وہ کریشن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے، رب نے خود آسمان اور زمین اور انسان اور سب کچھ پیدا کیا۔ تو اس سے بڑھ کے تو اور کیا ہمیں شہادت کی ضرورت ہے؟ مسیحا نے کہہ دیا کہ اس کائنات کی تخلیق، اس کائنات میں پائی جانے والی، دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کو رب نے بنایا ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس میں بہت زیادہ چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم صرف تخلیق کے بارے میں جو بائبل بتاتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، پرانا نیا عہد نامہ اور جو نبیوں کے وسیلہ باتیں ہیں، اس کو ہم لے کے آئیں، لیکن پھر ہم جو اصل پھر اس کے اوپر ہم جائیں گے، مے بی اس پروگرام میں وقت ہوا یا اگلے پروگرام میں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ہوا۔ لیکن اس میں خاص طور پہ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کریشن جو ہے، اس کو مطلب کہ مختلف اینگلز کے ساتھ سائنس تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھتی ہے، کچھ مذاہب جو ہیں اس کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں، اور ایولیوشن کی بھی بات کی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تھیسٹک ایولیوشن کی بھی بات کی جاتی ہے، اور پھر کریشنزم کی بات کی جاتی ہے۔ تو ان کو ہم سب چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن یہ جو میں نے حوالہ یسایا نبی کا پڑھا تھا، اور آپ نے جو بات کی تھی، اس میں اگلی آیت جو میں نے نہیں پڑھی تھی، 28ویں میں نے بولی تھی میں پڑھوں گا، اس میں دیکھیں تو اس میں مزید آپ کو بڑی خوبصورت اس کی تفسیر نظر آتی ہے۔ اور وہ یسایا نبی کہتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی، تمام زمین کا خالق، تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ اب یہ ورڈ جو آخر میں آیا ہے، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، تو یہ سمجھ، ادراک کا مطلب میں عام لوگوں کے اپنے ان کے لیے بتا دوں کہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ کریشن کا جو ہے، یہ خدا نے واقعہ ہی انسان کی سمجھ سے اس کو بالا تر رکھا، کیونکہ یہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اتنا بڑا یونیورس ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے بڑے سسٹمز ہیں، گیلیکسیز ہیں، اتنی بڑی فضا ہے، اتنے بڑے سمندر ہیں کہ جب آپ سمندر میں جاتے ہیں، آپ بھی بڑی دفعہ گئے ہیں، میں بھی بڑی دفعہ گیا ہوں کروز میں، دوسری جگہ، یا ہوائی جہازوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ دور دور تک پانی نظر نہیں، میں ختم نہیں ہوتا نظر سے، اور اس کا گہراؤ اتنا زیادہ ہے کہ 200-300 میل نیچے گہرائی اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں واقعی انسان کی سمجھ سے بالکل بالا تر ہے، اسی لیے یہاں پہ کہتا ہے اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کو بتائیے گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، ادراک سے باہر ہے، اور چونکہ رب کے کلام میں لکھا ہے، مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، لیکن کچھ شہادتیں اور کچھ گائیڈ لائنز موجود ہیں اس کائنات کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات، اس کائنات کو جو ہم دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے، دیکھیں آنکھ کا نقشہ دیکھیں، آنکھ کی بناوٹ دیکھیں، بال لے لیں، ناخن لے لیں، اس کے پیچھے گویا لگتا ہے کہ کوئی انٹیلیجنٹ بندے نے بیٹھ کے بڑی پلاننگ کے ساتھ چیز کو بنایا ہے، اس کی اعلیٰ بہترین جگہ پہ رکھا ہے۔ میں کئی دفعہ بائبل شیئر کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں، آپ اپنے بدن سے کوئی بھی چیز اتار کے کسی اور جگہ لگانے کی کوشش کریں، ساری بیوٹی خراب ہو جائے گی۔ تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے دنیا کے پیچھے، کائنات کے پیچھے، وہ ہمیں ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور جانیں کہ اس کے پیچھے ادراک سے باہر سے مراد یہی ہے کہ مکمل طور پر تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن شہادتیں موجود ہیں، رب کے کلام کی شہادت، کائنات کی شہادت، مسیحا کی شہادت موجود ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی کائنات کے پیچھے، تخلیق کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے۔ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب بڑی ضروری بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کتاب آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا، جو تکوین یا پیدائش کی کتاب ہے، بک آف جینیسس ہے، اس کے جو لکھاری ہیں، اس کے جو لکھنے والے ہیں، جب ہم ان کو سامنے رکھ کے پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ تخلیق کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مصر میں پلے بڑھے، اور نیا عہد نامہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے مصر میں اپنی ساری تعلیم حاصل کی تھی،
اور وہ مصر کی تعلیم میں بڑے تھے. مصر کا تخلیق جو نظریہ تخلیق تھا وہ یہ تھا کہ ابتدا میں ایک بہت بڑا سمندر تھا. اس سمندر میں ایک انڈا نمودار ہوا. اس انڈے میں سے سورج دیوتا نکلا. اس سورج دیوتا کے 5 بچے تھے. وہ بچے لڑنا شروع ہو گئے. ان کی لڑائی سے دنیا بنی. یہ موسیٰ نے سیکھا ہوا تھا. لیکن جب وہ یہ تخلیق کا حوالہ دیتا ہے اور لکھنا شروع کرتا ہے نریشن, تو خدا نے اس کے بتایا کہ ایسے نہیں جو تو نے مصر میں پڑھا نا, ایسے تخلیق نہیں دنیا کی, میں تو یہ بتاتا ہوں. اور پھر اس نے لکھا. تو موسیٰ کا لکھنا ایک اور بھی ہمیں قائل کرتا ہے کہ اس نے جو سیکھا تھا وہ ترک کیا, کہ that was wrong what I was following basically what I learned in the University of Egypt, جو میں نے یہاں سیکھا یہ صحیح ہے. اس لیے جو اب اس نے لکھا وہ خدا کی ہدایت سے الہام سے لکھا, اور اس کو ہمیں پڑھنا ہوگا. ایکچولی یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں تھوڑی دیر بعد لاؤں گا, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان کے اوپر, اور جب خدا کی بات جہاں آتی ہے, نہ ہم خدا کو لکھا کوئی دیکھا کسی نے, نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ اس میں دیکھنے کی سکت ہے کسی میں. ہم ایمان سے ہی کرتے ہیں, جیسے عبرانیوں کے خط میں اس حوالے کو بعد میں لاؤں گا, کہ وہ کہتا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے 11ویں باب کی 3 آیت میں, کہ ایمان کے وسیلہ سے ہم ان ساری چیزوں کے وجود کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جب ہم یہ ساری کتاب کا شروع کریں گے, اس کو پراپرلی اس میں آگے جائیں گے, تو خدا نے جیسے آپ نے کہا کہ انسان کی سمجھ کے لیے جتنا وہ سمجھ سکتا ہے وہ کچھ بتایا گیا, کہ کیسے انسان نے خدا نے اس زمین کو ہر دن کیا کیا کام کیا اور کیا کیا تخلیق کیا, وہ اس میں لکھ دیا گیا ہے. کیسے تخلیق کیا گیا, یہ وہ چیز ہے جس کو نہ انسان سمجھ سکتا ہے, نہ وہ انسان کو سمجھانے کی کوشش خدا نے کی ہے, کیونکہ وہ اس کے ادراک سے سمجھ سے باہر ہے بالکل. اب اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو یسایا نبی ہی کہتا ہے, اگر 42واں باب اور اس کی 5ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں جس نے آسمان کو تان دیا اور جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا, اور پھیلایا جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے, یعنی خداوند خدا. آمین. تو یہ جو جس نے آسمان کو تان دیا, اب دیکھیں کہ ہم کاؤنٹ لیس ہے یہ آسمان کا جو سارا سسٹم ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے 2003 میں ایک پروگرام لاہور میں جب کیا, تو ایک وہاں پہ جو ہے الحمرا آرٹ کونسل ہے قذافی اسٹیڈیم کے اندر, اور جس کو گول بلڈنگ ہے, اس کو پیالہ بھی کہتے ہیں. اب اس کے اندر تقریباً کیونکہ ہمارے پاس 4,500-5 ہزار لوگوں کی اس میں سیٹس لگتی ہیں, اور وہ ہمیں وہ جگہ سوٹ کرتی تھی, ہمارے اتنے لوگ رجسٹرڈ تھے 5 days کانفرنس کے لیے. لیکن اب دن میں بیٹھنا تھا, وہ اوپر سے اوپن ہے, تو مجھے اب جو تھا کہ اس کو کور کرنا ہے, دھوپ میں تو لوگ نہیں بیٹھ سکیں گے. تو اس کو کور کرنے کے لیے میں نے بہت سے جو بڑے بڑے ٹینٹس والے ہیں ان کو لاہور سے بلایا, اور انہوں نے کیا, اور پھر 52 کے قریب بڑے سے بڑے شامیانے جو تھے, وہ آئی تھنک 54x54 کا ایک تھا, مجھے یاد آتا ہے, ان کو اکٹھے باندھ کے صرف ایک چھوٹا سا وہ جو ہے چیز کور کی ہم نے. اب یہ پوری دنیا کے 6 بر اعظموں کے اوپر پورا آسمان اور پوری دنیا کی فضا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. اور خدا کے جیسے اکرام میں لکھا ہے کہ جس نے آسمان کو تان دیا, مطلب کہ کیسے تان دیا, کیسے, یہ واقعی ہماری سمجھ سے باہر ہے. لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو یقیناً خدا خالق کا کائنات جو ہے وہ قدرت والا ہے, اختیار والا ہے. لکھا ہے اس کے کلام میں کہ اس نے کہہ دیا اور ہو گیا. آگے اس بات کو ہم دیکھتے ہیں جب یسایا نبی ہی کو, چلو ابھی تھوڑا دیر اور دیکھتے ہیں, آپ اس پہ تبصرہ کیجیے گا. 45ویں باب کی وہ 18ویں آیت میں کہتا ہے, کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے, اس نے زمین بنائی اور تیار کیا اور اسی نے اسے قائم کیا. اور لکھا ہے اور اس نے قائم کیا, اس نے اسے اب پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی آبادی کے لیے آراستہ کیا. وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں, میرے سوا اور کوئی نہیں ہے. جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل وہی خدا کی وحدانیت کا حوالہ. اور جو تخلیق کے کائنات ہے, یہ دنیا کی تخلیق ہے, اس میں ہم کسی بندے کا نام پوچھ ہی لیں آپ, کہ ہم کس بندے کو, کس شخصیت کو اس میں ایڈ کر لیں, تو ملتے ہی کوئی نہیں جو اس کے حصہ دار بنے,
میں تو کئی دفعہ یہ بھی بڑا انجوائے کرتا ہوں کہ رب نے بندے کو چھٹے دن ہی کیوں بنایا. اس نے سوچا ہوگا، مثلا یہ میں سوچتا ہوں ایسے کہ سب کچھ بنا کے اس کے حوالے کرو، کہیں یہ کل کو تخلیق میں ساجداری نہ شو کر دے کہ میں ساتھ تھا خدا کے، میں نے بھی مشورے دیے ہیں. اس لیے میں اینڈ میں بنایا گیا. ہم نے کچھ نہیں بنایا، لیکن سب کچھ جو بنا نظر آتا ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن سے، وہ رب نے بنایا اور اپنے حوالے پڑھ دیے. اور مومن ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن ویسے بھی اگر ہم خدا کو نہیں بھی مانتے تو چیزوں کو دیکھ کے ماننا پڑتا ہے کہ کوئی تخلیق کار ہے جس نے محبت سے اور انتہائی ذہانت اور فطانت سے سب کچھ تخلیق کر رکھا ہے. لیکن ایک ہے جو پہلے تو وہ خدا کی اسی خلقت میں تھا، جی، آسمانی مخلوق میں تھا، آسمانی وہ کہہ لیں کہ اس کے فرشتگان کا لیڈر تھا، جو آسمان سے بعد میں نافرمانی اور خدا کے اپنے آپ کو برابر سمجھنے پہ گرا دیا گیا، اور جس کو دنیا ابلیس کہتی ہے، شیطان کہتی ہے، بہت کچھ اس کے نام ہے اور بہت ہی عجیب کام ہے اس کے. اور اس نے ہی یہ ایک ایسی سوچ دنیا میں ڈال دی ہے، اور جس کو ہم پہلے تو دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، پھر اس نے عورت کو بنایا. لیکن عورت اور مرد کا تو خدا کے کلام کے مطابق ذکر ہے، اور ان کا میل ملاپ خدا نے خود کروایا، یہ بھی کلام میں ذکر ہے. لیکن ابلیس کی جو چالیں ہیں، پہلے خدا سے متنفر کرنا لوگوں کو، اور پھر ایتھیزم کو اور عجیب عجیب چیزوں کو لانا، پھر اب وہ جینڈر کی بات میں بھی کنفیوژن ڈال دی انہوں. اور ابھی وہ بلکہ اس چیز کی بھی تعلیم بھی آج کل دی جا رہی ہے اور پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ صرف مرد اور عورت ہی جینڈر نہیں ہے. لیکن کلام تو یہی بتاتا ہے، خدا نے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں بنایا تھا. تو جو غلط ملت ہوا وہ گناہ کی وجہ سے ہوا، اور گناہ ہی کو ابلیس نے ایکسپلائٹ بھی کیا، اور اس میں اور زیادہ تفرقہ ڈالا انسان اور خدا کے اس کو سمجھنے میں. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کر دیا. دیکھیں، شیطان کا کام ہے وہ ڈسٹورٹر ہے. خدا کے بنائے ہوئے منصوبے کو، پلاننگز کو، دنیا کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کی شکل بگاڑنا چاہتا ہے، اس کو مسخ کرنا چاہتا ہے. میں نے پہلے آیت کوٹ کر دی رب کے کلام میں سے، اور یقیناً جو ہے وہ ناظرین نے سنی کہ مسیح نے اپنی ذات مبارکہ نے، اس کی ذات نے فرمایا ہے کہ رب نے، خدا نے خلقت کے شروع سے ہی ایسا کیا اور مرد اور عورت تخلیق کیا. اور شیطان جو ہے وہ اس کو مسخ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو خدا کا اوریجنل پلان ہے وہ بگڑ جائے، بندے میری طرف کسی طرح آ جائیں اور وہ بے راروی کا شکار ہو جائیں اور غلط کاموں میں پڑ جائیں. تو اس لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھ لیں دنیا میں بے شمار آج کل، پہلے تو یہی تھا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، اب تو جینڈر بھی 15 قسم کے نیچے آج کل اسکیئر بنے تھے جس کا پر ٹک کر سکتے ہیں میں کون ہوں، میں کیا ہوں. لیکن خدا کا کلام اوریجنلی کہتا ہے کہ خدا نے مرد عورت بنایا. اب نارملٹیز ہو سکتی ہے انسانی بدن میں، دیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو، اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے جیسے دوسری بیماریوں کو اور ایب نارملٹیز کو ڈسکس کیا اور ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ جی وہ اب ایسا ہی ہے، اب کائنات میں ایک اور بھی چیز آ گئی ہے، مرد عورت نہیں بلکہ ایکچولی یہ چیز جو ہے، یہ تو جو ایب نارملٹیز بھی آئی ہیں، یہ اس گناہ کے وسیلہ سے یا خدا کے کلام کو پراپرلی فالو نہ کرنے کے وسیلہ سے بہت سے رشتوں میں کہا گیا کہ آپس میں وہ رشتے ایسے خون کے جو بلڈ ریلیشن میں ہیں ان میں نہ کیے جائیں. اور وہ ساری چیزیں جو تھیں میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے بتائی تھی، جس کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اتنا زیادہ اس کو مطلب غلط ملت کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ چیزیں پیدا کرتی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی. خدا کا کوئی بھی کام امپرفیکٹ نہیں تھا، اور خدا نے پرفیکٹ بنایا. لیکن جو آزاد مرضی دی تھی خدا نے، اس آزاد مرضی نے انسان کو بگاڑا، اس کی خصلت جو ہے انسان نے اگر اپنی تباہ کی. لیکن ہم جو آج بات کر رہے ہیں اس میں بعد میں ہم اس سبجیکٹ کو اور آگے لے کے جائیں گے. آج ہم کریشن کے اور فلسفہ جو ہے کائنات ہے، تخلیق کائنات ہے، جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ دنیا تک پہنچائیں. ہم آج جب بیٹھے ہیں جب
تو یہاں پہ اس بات کو پہنچائیں کہ خدا کا یہ جو تخلیق کا کام ہے اس کو صرف اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ بک آف جینیسس یا پیدائش کی کتاب میں ہے، لیکن میں نے جب اس کی اسٹڈی کی تو اس کے اتنے حوالے ہیں، اور آگے جا کے یرمیہ نبی ہے، اس کے بعد پھر اب اگر دیکھیں تو آموس نبی کی کتاب میں بھی ہے، موسیٰ نے بھی کہا جا کے جو ہے، اس کے بعد زبوروں میں بھی حضرت داؤد اور دوسرے زبور نویسوں نے بھی اس بات کو کہا۔ اگر ہم یرمیہ نبی کی دیکھیں تو اگر آپ نکال لیں یرمیہ نبی کا 10واں باب اور یرمیہ نبی کے صرف 10واں باب اور اس کی ہم 12 سے 16 آیت پڑھیں تو یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، اگر آپ ان کو پڑھ دیں اور اس پہ پھر بات بھی ہم کریں۔ یرمیہ باب نمبر 10 اور آیت نمبر 10 باب 12 سے 16 آیت۔ جی، خدا کلام میں لکھا ہے کہ اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا اور اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے۔ وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ آمین۔ اس کو تھوڑا سا آپ کیسے بیان کریں گے؟ جی، اور خدا کے حوالے سے جو یہاں پر بیان ہوا ہے یہ ایک ستائش کا گیت ہے۔ یہ بیسیکلی اٹ از اے سانگ ان دا پریز گاڈ ایز اے کریٹر، کہ اس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، حکمت سے جہان کو، انٹیلیجنٹ ڈیزائن اس کائنات کے اندر جو پایا جاتا ہے، میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل انسان کسی ایک پتے کو، ایک بلیڈ آف گراس ایون وین از observed minutely، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ کسی تخلیق کار نے خاص مقصد کے تحت اور خاص پلاننگ کے تحت اس کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر وہ نہ صرف زمین کی، آسمان کی بات بھی کرتا ہے کہ وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے۔ ہماری توجہ پہلے زمین سے پر اوپر بھی لے جاتا ہے۔ سو آسمان و زمین کا خالق اور مالک خدا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے اس کی مرضی کے بغیر تخلیق نہیں ہوئی۔ ہم اس کے لیے خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، 21 سینچری ہے، آج کل ایولوشن اور دوسری تعلیمات اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہم جو خدا کے لوگ ہیں اور جو کلام کو پڑھتے ہیں، کلام بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے رب نے بنا رکھا ہے اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی پوری اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو چیلنج نہ کریں، چیلنج کریں، اس پہ غور و فکر کریں، لیکن اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق پوری نیوٹرلٹی کے ساتھ اس بنائی ہوئی دنیا کو اور اس خدا کی صنائی پہ غور و فکر کریں گے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ رب کی تخلیق ہے۔ دیکھیے، ایک بڑا عام قانون پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجز میں، کہ مادہ جو ہے، میٹر جو ہے، نہ فنا ہو سکتا ہے نہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، انرجی جتنی ہے اتنی رہے گی۔ اور پیدائش کی کتاب جیسے کہ پادری صاحب نے بھی شروع کر رکھی ہے، جینیسس کی کتاب کے پہلے باب کو ہی ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سے تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ رب نے لکھا ہے اور اس نے سب چیزوں کو بنا لیا، ختم کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تخلیق کو کمپلیٹ کر لیا۔ اب اس میں نہ کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہی اس کا مطلب بنا نا پیدائش کی کتاب میں سے ہم یہ حوالہ پڑھتے ہیں۔ اور سائنس بھی اس بات کا اعادہ کرتی ہے اور اس بات پہ مہر ثبت کرتی ہے کہ مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا، نہ ہم کچھ نہ بنا سکتے نہ گھٹا سکتے۔ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ موجود ہے، یہی رہے گا، اسی کو ہم بناتے رہیں گے، اسی سے چیزیں بناتے رہیں گے، شکل و صورت بدلتی رہے گی، لیکن میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور ڈسٹروئڈ۔ تو خدا کا کلام سائنس کی بھی بلکہ کئی دفعہ مدد کرتا ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اس سے تخلیق کو اور کائنات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں مادہ کی، میٹر کی، اور اب یہ جو دوسری بات کرتے ہیں کہ جی اچانک یہ ہوا اور وہ سارا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم مادہ تھا اور وہ ایک اس مادے نے شکل لے لی اور اس میں سے سب کچھ نکل آیا، تو وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ مادہ کہاں سے آیا، جی یہ مادہ کہاں سے آیا۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا سا بائبل کے اس کانسیپٹ کو اور کلیئر کرنا چاہیں گے لوگوں کے لیے۔ اور لکھا ہے کہ آپ نے خاص طور پہ جو یہ آیات پڑھی ہیں، اس میں ایک خاص بات ہے کہ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے، مطلب صرف آواز سے خدا کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ بخارات، وہ لکھا ہے کہ وہ زمین کی انتہا سے بخارات کو اٹھاتا ہے۔
اور وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے، تو یہ وہ خدا کی بڑی قدرت ہے جس کو نہ سائنس آج تک وہ ایکسپلور کر سکی، دریافت کر سکی ہے۔ بڑی بڑی کوششیں پتہ نہیں، اور بلینز اینڈ بلین کے بجٹ لگائی جا رہے ہیں، بہت سی چیزوں کو وہ کنفرم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کویسچن وہ کرتے ہیں، کیونکہ ابلیس نے بہت سی عقلوں کو بند بھی کیا ہوا ہے، بہت سی عقلوں کو وہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹوسٹ کر دیتا ہے ان کے مائنڈ کو، ان کی سوچ کو۔ لیکن 14ویں آیت اگر ہم دیکھیں اسی جو آپ پڑھے کہ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا، تو یہ اس چیز کو بیان کر دیا، ابھی آپ نے اس کو پڑھے کہ یہ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھائی ہوئی مورت باطل ہے، اس میں دم نہیں۔ اب یہ وہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، اپنے ہی ہاتھ سے مورتیاں بنا کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیتے، جس میں کلام یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں یہ پہلے سے کہہ دیا گیا، جس میں کوئی دم ہی نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اور پھر وہ پہلی آیت جو پڑھی ہے میں نے حصہ پڑھا ہے کہ ہر آدمی حیوان خصلت ہے، اور یہ حیوان خصلت ہونا جو ہے نا، یہی دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اسی نے 2 جینڈر کو 14-15 جینڈر جو آپ بات کر رہے تھے وہاں تک پہنچا دیا، کیونکہ حیوانیت آ گئی ہے، حیوان خصلت ہو گیا انسان، اور اس کی آنکھوں پہ لکھا ہے چربی چھا گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے رومیوں کے خط میں اگر آپ پڑھیں پہلا باب اور اس کی 24 سے 28ویں آیت تک لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں چربا دی گئی ہیں، چربی چڑھ گئی ہے ان پہ، اور وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ اور آج کی دنیا کی یہی حالت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اور ہلاکت کی طرف، فنا کی طرف چلتے چلے جائیں، آج دنیا کو اپنے خالق کا جو ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور اموس کی دیکھیں مختلف پروفٹس آئے، مختلف پروفٹ سے بات کی، ہم نے بات کی یسایہ نبی کی، ہم نے بات کی یرمیہ نبی کی، یہ کئی ہزار سال پہلے یسوع مسیح کے آنے سے یہ ساری باتیں بتا دی گئی، اور یہ لکھوائی جب گئی ہیں یہ حضرت موسیٰ کے وسیلہ سے، یہ جو پہلی 5 کتابیں جو ہیں، پیدائش اور اس کے ساتھ جو ہے خروج ہے، احبار ہے، استثنا ہے، اور گنتی کی کتاب ہے، یہ وہ 5 کتابیں ہیں جو شریعت بھی ان میں آپ کو ملتی ہے، ان میں خدا کے بہت سی کلام کی باتیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو کتابیں جب لکھوائی گئی موسیٰ کو، تو آج سے کئی ہزار سال پہلے، لیکن اس سے پہلے کئی ہزار سال پہلے سے ہر چیز کا وجود تھا، اور اس وقت جو کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ کتابیں اس طرح کتاب کی صورت میں نہیں تھی، وہ تمار ہوتے تھے، ایک وہ اس کے اوپر۔ ہاں، آپ ذرا اس کو ایکسپلین تھوڑا کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ نے کہا کہ وہ تب ہمارے پاس ایسی کوئی پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، کتابیں تو تھی نہیں، پارچہ جات ہوتے تھے، پارچمنٹ جنہیں کہتے ہیں، ان پہ پھر پہلے تو سینہ بسینہ، پھر رب نے محفوظ کروایا، پھر سکرولز بعد میں آئے، اور اس پہ لکھوا کے پھر ان کو سیو کیا گیا، اور یہ خدا کا ارادہ تھا کہ یہ ہم تک پہنچے چیزیں، تو اس نے ان کو سیو کیا، اور آج یہ کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم خدا کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ایٹ لیسٹ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ نے لفظ یوز کر دیا، اور حیوان خصلت ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ حیوان خصلت کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ ہم لاجک کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی عقل سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور تمیز ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی جب میں دیکھتا ہوں خود سے اپنی دوستوں کو، پیارے بھائیوں کو، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور پتہ نہیں پھر وہ تعلیم کیا کرتی ہے کہ وہ بالکل خدا کا انکار ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے سب کچھ انٹیلیجنٹلی ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح ایک ایسی زندگی گزاریں جو پلیزنگ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دنیا میں سب سے بڑی ناانصافی ہے جب ہم کسی کو کریڈٹ نہ دیں اس کے کام کا، تو رب نے جو کیا ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ ایک چیلنج ہے سب کے لیے، پلیز ہم یا تو بتا دیں کس نے بنایا ہے۔ بگ بینگ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے بنانے والا، نہ کوئی خود سے پیدا ہو گیا، وی ور کریٹڈ ان این اوز اینڈ دین وی بیکیم این ایپس اینڈ آل دس اسٹف، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو بڑی دفعہ ایسے لوگوں کو فیس کیا ہے۔ ایک دفعہ میں بہت سال پہلے، میں بھی 20 ایئرس پہلے، میں امریکہ کی فلائٹ کے لیے
ایمسٹرڈیم سے بیٹھا اور میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا اور وہ ایک کافی بڑی کمپنی کا سیلز انجینئر تھا, پڑھا لکھا شخص تھا. اور جب اس سے بات ہوئی تو میں کتاب پڑھ رہا تھا اور وہ اس سے سوال کیا تو میں نے بتایا کہ میں اس طرح سے کرسچن پریسٹ ہوں. اور تو میں نے کہا آپ کہتے نہیں ہم تو نہیں, کیونکہ نہ والدین ہمارے جاتے تھے نہ کچھ, تو میں نہیں مانتا خدا کو اس طرح. تو میں نے بڑے آرام سے, میں کول رہا, میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے اس کو تھوڑی دیر سے بتایا, میں نے کہا یہ بڑا خوبصورت جہاز ہے. میں نے کہا یہ کون سی کمپنی کا ہے؟ کہتے یہ بوئنگ ہے. بوئنگ ہے. تو میں نے کہا اس کے کتنے سسٹم ہیں, کتنی اس میں چیزیں ہیں اور کتنا وقت اس پہ لگا ہوگا, اور پھر جا کے بوئنگ کمپنی سے بنایا. یہ صرف ایک چھوٹا سا جہاز ہے جو اتنی بڑی فضا میں چل رہا ہے. آپ میں کہا امیجن کر سکتے کہ اتنا بڑی کائنات بغیر کسی تخلیق کار کے چل رہی ہے. میں کہ ایک جہاز کو جس میں پتہ نہیں کتنا 8 لاکھ کہتے اس میں پرزے لگے ہوتے ہیں. تو بالکل, تو میں نے کہا یہ ہے. اب اسی طرح اگر انسان کو آپ دیکھ لیں تو آپ نے بھی ذکر کیا تھا, میں سوچ رہا تھا یہ بات کروں کہ انسان کی اگر آنکھ کا سسٹم ہی آپ پیچھے دیکھیں, میں نے اس کی دیکھی, میرے بڑے اچھے دوست ہیں پروفیسر ہیں آئی کے, تو ایک دفعہ میری بھی چیک اپ انہوں نے تصویریں لی. اتنی باریک باریک آرٹریز ہیں آنکھ کے پیچھے, اتنا باریک سسٹم ہے آنکھ کے پیچھے کہ اگر ذرا سی کوئی چیز ڈسٹرب ہو جائے تو آپ کا ویژن ڈسٹرب ہوتا ہے. اور اسی طرح ہارٹ کا آپ دیکھیں, دوسری چیزوں کا دیکھیں, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہم کسی طرح بھی جھٹلا نہیں سکتے. لیکن اگر جھوٹ بولنا ہی ہے لوگوں نے تو وہ تو جو کچھ بھی کرے بولتے جائیں گے. میرے پاس ایک سوال ہے, آپ اس کو جواب دیجیے گا, پھر میں بھی اس کے اوپر بتاتا ہوں. آج میں بتاتا چلو اپنے ناظرین کو بھی کہ ہمارا کچھ ٹیکنیکل سسٹم میں پرابلم ہے, شاید سوشل میڈیا پہ ہمارا پروگرام نہیں جا رہا ہے, صرف ہمارے زندگی ٹی وی کے ایپ پہ اور سیٹلائٹ پہ یہ چل رہا ہے, اور کوشش ہماری جاری ہے کہ اس کے سارے سسٹم کو درست کیا جائے. یہاں پہ سوال ہے, باشد صور لکھا کہ اگر انسانوں کو کی ابتدا جانوروں سے ہوئی تھی جیسے بندروں سے, تو پھر انسان اور بندروں کی ذہنی صلاحیت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ جی, پہلی بات تو ہم تو یہ مانتے نہیں ہیں بھائی کہ جانوروں سے انسان نکلا ہے. اور اس پہ تو کویسچن پہ ایک اور کویسچن ہی میرے پاس ضرور ہوتا ہے کہ وہ جو بندر بیچارے پیچھے بندر باقی رہ گئے ہیں, چمپینزی رہ گئے ہیں, وہ کوئی متریس ہے؟ نہیں, ان کا مقصد کہنے کا ہے کہ پہلے اگر انسان سے, کیونکہ آخر میں انسان کو بنائے گا تو پہلی چیزیں یہ بنائی گئیں, تو ان کی اور اس میں کیا فرق, اتنا کیوں فرق ہے, اتنا فرق کیوں ہے؟ ذہنی ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں یہ تو کراؤننگ تھی نا رب کی, کریشن کی تخلیق کا جو سرتاج ہے وہ بندہ بنایا رب نے, اور ان کا فنکشن فرق ہے, ان کے کام فرق ہیں, ان کی دنیا کی بیوٹی میں ان کا جو پارٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہمیں دنیا کی, ابھی ہم نے بعد میں اس پہ بات کر لیں, ہمیں چونکہ دنیا کی امامت بھی دی گئی ہے نا, اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے, تو اسٹوڈشپ بھی دی گئی, تو ہمیں ڈفرینٹ بنایا گیا ہے. ان کو اسٹوڈشپ نہیں دی گئی, تو ان کو جو جس کام کے لیے بنایا گیا اس کام کے لیے بالکل فٹ ہے. لیکن ہم جو ہیں ہم ڈفرینٹ طریقے سے بنائے گئے ہیں, اور ہماری ذہنی صلاحیت اور ان کی ذہنی صلاحیت میں بہت فرق ہے. از دیٹ دا کویسچن کہ وہ ہم سے پیچھے کیوں ہیں؟ ہاں بالکل, یہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے کہ اگر انسانوں کی ابتدا جانوروں سے ہوئی تھی, ہاں اگر یہ سوری یہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر انسانوں کی ابتدا جانوروں سے ہوئی تھی جیسے کہ بندروں سے, نہیں میں نے تھوڑا صحیح جواب دے دیا, پہلے سے ہی آپ بول رہے تھے, میں نے ایسا ہم تو مانتے نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم ماننے کی بات نہیں, ایسا ہے ہی نہیں. چلے فرض کریں جو کچھ کہتے ہیں جی ہے ان کے نزدیک کچھ ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ چلو جی بندر ڈیولپ ہونا شروع ہوئے, چمپینزی بنے, اور پھر ہم انسان بن گئے. اب وہ جو پیچھے چمپینزی بچ گئے ہیں, جو بندر بچ گئے ہیں, انہوں نے کی قصور سے وہ کیوں ابھی تک ڈیولپ ہوئے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ بن جائے کیا, سو ہم کیسے ڈیولپ. تو دوسری بات وہ دیکھیں, اب یہ کیسے ہو گیا کہ پھر لینگویج بھی ہمیں آ گئی اور ہماری دم بھی غائب ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گئی. بالکل, ہم ایسے خدا کا کلام کہتا ہے انسان بنائے ہیں اور رب نے جانور بھی بنائے. دیکھیں اس میں ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی شبیہ پہ پیدا کیا, اور شبیہ پہ جب پیدا کیا تو لائکنیس آف گاڈ جو تھی وہ صرف انسان کو ملی. جب لائکنیس آف گاڈ جو ہے شبیہ خدا کی شبیہ انسانوں میں آنا, تو وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں, وہ کوالٹیز جو ہیں, وہ ساری تو انسانوں میں ہی خدا دے رہا تھا. اور خدا نے انسان کو لکھا ہے کلام مقدس میں, اصل بات ساری ایمان لانے کی ہے. وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پہلے 4 الفاظ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں,
اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں یہ سب کچھ تخلیق کیا تو پھر باقی ساری چیزوں کو ماننا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب جو آپ نے بات کی بالکل درست کی، اور نہ ہم وہ والی اس ایولیوشن تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ بندروں سے اور دوسری چیزوں انسان بنا۔ ایکچولی بلیو ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ بائبل مقدس ہمیں نہیں بتاتی۔ بائبل مقدس میں کلیئرلی لکھ دیا گیا، آگے ہم جا کے اس کو دیکھیں گے، کہ خدا نے جب یہ سب چیزیں بنا دیں، جس میں جانور بھی ہیں اور مچھلیاں بھی ہیں اور یہ ہر طرح کے جانوروں میں بندر بھی ہوگا، تو پھر اس نے کہا کہ میں اپنی مانند جو ہے اپنی شبیہ پہ ایک شخص کو، آدم کو اس نے بنایا تاکہ اس سے وہ رفاقت کرے۔ وہ جانوروں سے رفاقت کرنے کے لیے اس نے نہیں بنایا تھا اپنے آپ کو، جانوروں کو بنایا تھا کہ ان سے وہ رفاقت کرے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس لیے انسان کو بنایا کہ انسان جو ہے اس کی حمد کرے، اس کی تمجید کرے، یعنی کہ اس کے ساتھ ایک اس کی فیلوشپ ہو، اس کے ساتھ ایک اس کا جو ہے نا ملنا اٹھنا بیٹھنا۔ لکھا ہے کہ وہ کلام میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ ٹھنڈے پہروں میں آدم اور حوا سے ملنے کے لیے آتا تھا، بات کرنے کے لیے آتا تھا۔ تو ایکچوئل تو یہ اس کا جواب ان کو جیسے تھا۔ ایک چھوٹی سی میں بات اور کر لوں۔ ہاں جی بالکل، کہ ہمارے اینیمل لورز بھی سن رہے ہوں گے جن کو جانوروں سے بہت پیار ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہوگا۔ ہمارے گھر میں بہت سے پیٹس ہوں گے، طوطے، ڈاگز وغیرہ، واٹ ایور۔ تو ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، وہ بھی خدا کی محبت کا مرکز ہیں، وہ بھی اس دنیا کی اور اس کائنات کی تخلیق کا حصہ ہیں۔ اور بائبل کو ہم جب پڑھتے ہیں تو میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، اینڈ پہ جب ہم نے ایٹرنٹی میں داخل ہونا ہے، یہ بڑے اچھے وقتوں میں پھر داخل ہو جانا ہے، یا باغ عدن میں دوبارہ جو باغ بننے جا رہا ہے اس میں جانا ہے، اس میں جانور بھی ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں کہ خدا، ہمارا خدا، بائبل کا خدا کوئی جانوروں سے نفرت کرتا ہے۔ جانوروں کے اندر بلکہ محبت کے جذبے ہیں جو خدا کے جذبے ہیں، ان کے اندر پیار کرنے کے، وفاداری کے جذبے ہیں جو خدا نے انسان کو ودیت کی ہیں، اور جانوروں میں بھی ہیں۔ ہم ان سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور وہ اس کائنات کی اور اس دنیا کی تخلیق کا حصہ ہیں، اور دے آر گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ دا ورلڈ ایٹرنل ایز ویل۔ اور ہم وہاں پر شیر بھی دیکھتے ہیں، بکری دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں سے انسان نہیں بنا، جانور کی اپنی خدا نے جگہ بنا رکھی ہے، اس کو بھی تخلیق کیا اور ہمیں بھی تخلیق کیا۔ ان کا کائنات کی تخلیق، دنیا کی تخلیق میں اپنا پارٹ ہے، ان کی اپنی بیوٹی ہے، ان کا اپنا کام ہے، اور انسانوں کا اپنا کام ہے۔ ہاں بالکل۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ان بھائی نے یا بہن جو بھی ہیں۔ آپ کو کون سی بات زیادہ صحیح لگتی ہے؟ کائنات کی ہر شے اپنے آپ وجود میں آئی، یا سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے؟ میں ان دونوں باتوں پہ یقین نہیں کرتا۔ آپ کے جواب میں دوں گا جو آپ نے یہ سوال کیا ہے، کہ نہ ہر چیز اپنے آپ وجود میں آئی، اور نہ ہی کوئی بنانے والا، بلکہ ایک ہی بنانے والا، اور وہ ہمارا خداوند، ہمارا خدا، جس کی ہم بات کریں کہ خدا نے ابتدا میں، اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ اور یہ بہت سے نبیوں کو میں نے ابھی بتایا، میں نے یسعیاہ نبی کے تعلق سے بتایا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کس نے کیا بنایا، خدا نے بنایا، یرمیہ نبی نے بنایا، عموس نبی کہتے ہیں، میں یہ آیت میں آپ کے لیے رکھ دیتا ہوں، 4 باپ اس کی طرح میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، وہ انسان پر اس کی خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے، اور زمین کے اونچے مقاموں پر چلتا ہے۔ اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ اسی نے بنایا، خداوند رب الافواج میں۔ اور یہ عموس نبی نے ایسے نہیں لکھ دیا، یہ اب عموس نبی کو یا تمام نبیوں کو خدا کا مکاشفہ ہوتا تھا، خدا ریویل کرتا تھا ان پہ، خدا ان سے ایک ہم کلام ہوتا تھا، اور تب وہ یہ لکھتے رہے۔ اور جو کچھ بھی لکھ دیا گیا اس کلام مقدس میں، اگر پھر سے میں کہوں گا، اگر پہلے 4 الفاظ اس کتاب کے آپ اس پہ ایمان لے آئیں، کیونکہ یہ ساری بات ایمان کی ہے۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں، اگر آپ زبور 90 کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر میں، دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا،
ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے. یہ موسیٰ نبی کے یہ موسیٰ کی معرفت کہا گیا خدا کا وہ بندہ جو لکھا ہے کہ کلام کہتا ہے کہ بہت بڑا خدا کا ایک نبی, اور خدا نے اس کو انسان کو یا بنی نوع انسان یا اس بنی اسرائیل کو وہ جسمانی آزادی سے غلامی سے نکالنے کے لیے آزادی دینے کے استعمال کیا, اور دوسرا آدم جو ہے وہ انسانوں کی یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ روحانی آزادی کے لیے, گناہ سے آزادی کے لیے. آپ اس کو ذرا کیسے میں ان کے کویسچن کو دوبارہ آپ نے بہت اچھا جواب دے دیا اس کا. لیکن دیکھیں میں نے شروع میں بھی پہلے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہا ہے نا, کوئی بڑا انٹیلیجنٹ بیٹھا ہے پیچھے بنا, جیسے میں نے کہا کوئی نہیں ہمارا تو خدا ہے. ظاہر ہے ہم کرسچن خادم ہیں ہم تو کہیں گے, لیکن پھر بھی ایسا نہیں کہ ہم جو بالکل ایمان نہیں رکھتے ہوئے ان سے نفرت ہے, لیکن ہم نے چیلنج ضرور دیتے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں. اس کے پیچھے انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیے دیتا ہوں. یہ آپ پانی پیتے ہیں, صبح شام دوپہر پیتے ہیں, آج کل بہت پیتے ہوں گے, پاکستان میں یا بہت سے ملکوں میں گرمی ہے. اب یہ پانی کا فارمولا جو ہے, اس کا جو ایک مالیکیول ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی H2O, یعنی ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ملیں اور آکسیجن 1 ملے تو پانی کا ایک مالیکیول بنتا ہے. اب یہ دونوں گیسیں دنیا میں کائنات میں موجود ہیں. میرے بچوں نے ایک دن مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ آکسیجن بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے, یہ ساری مل کے پانی کیوں نہیں بن سکتی؟ نہیں بن سکتی بھائی. خدا نے ہائیڈروجن آکسیجن رکھی ہے, لیکن ایک اس کی ماترا قائم کی ہے, اس کا ایک سسٹم بنایا کہ جب تک ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کے 1 نہیں ملے گا پانی نہیں بنے گا. تو یہ کون خود سے ہوگا اتنا زبردست ڈیزائن. سو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خود سے غور و فکر کریں, ہماری نہ مان جائیں کہ ہم زور دے رہے ہیں چونکہ تو مانیں. یہ کھلی دنیا ہے, آج ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, لیکن ڈیزائن بتاتا ہے کہ خدا بالکل. اور ابھی ہم کیونکہ آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, آگے بڑھیں گے اس میں, لیکن اب میں نے پرانے عہد نامے سے باتیں کی, کچھ بتایا. اب نیا عہد نامہ اس کو کیسے کنفرم کرتا ہے اس ساری تخلیق کو, کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرین جو ہے پوری بائبل کی, نظریہ جو ہے کریشن کا, وہ نہ صرف پیدائش کی کتاب میں ہے بلکہ اس کو پوری بائبل پروو کرتی ہے. ابھی اور بھی بہت سے والے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جو پرانے عہد نامے سے ہیں, لیکن ہم نئے عہد نامے کی طرف چلتے ہیں. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہوا ہے, ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور دوسری آیت کہتی ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا, یعنی کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا ابتدا میں. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے بن گئی کچھ بھی نہیں تھا. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تک. یہ کلام یعنی کلمہ یسوع مسیح ناصری, اور کلام ہی خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اور اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے اکلوتے کا جلال. اور پھر 12ویں 13ویں آیت 14ویں آیت کہتی ہے اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے یعنی فرزند بننے کا حق بخش دیا. تو یہ وہ خدا کا کام ہے جو بڑا ہوتا ہے. لیکن بات ہم کر رہے تھے کہ یہ نئے عہد نامے میں بھی اسی طرح کہتا ہے. اور یوحنا اس کا اگر 1 باب جو ہم دیکھ رہے تھے اس کی 3ری آیت اگر دیکھیں تو آپ اس پہ تبصرہ بھی کیجیے گا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے گا کیونکہ کریشن جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں اب ہم اس کو لے کے دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ نے یوحنا کی انجیل کے 1 باب کی چند آیات کی تلاوت مبارکہ فرمائی ہے, اور وہ ایک یہ آیت جو ہے ہمیں لے کے پھر جینیسس میں چلی جاتی ہے. وہاں پر رب نے کوئی بیٹھ کے بنا رہا تھا تو بول رہا تھا, اس کے منہ سے کلمے نکل رہے تھے, کلمے صادر ہو رہے تھے. بلکہ ڈاکٹر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو بائبل کے طالب علم ان کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے. 10 دفعہ خدا نے کہا, لکھا ہے خدا نے کہا, خدا نے کہا, خدا نے کہا. تو میں کہتا ہوں یہ بھی 10 احکام کی ایک تختی ہے, لیکن یہ تخلیقی احکام کی تختی ہے. 10 دفعہ خدا نے کہا ہو جا ہو جا ہو جا اور چیزیں بن گئی. اس کے ورڈز جو ہیں ایگزیکیوٹیوز بھی ہیں, وہ ایگزیکیوٹ کر جاتے ہیں. تو 10 دفعہ کہا لیکن آگے 10 احکام دیے, وہ 10 کے 10 نہیں مانے بندوں نے سوائے مسیحا کے, اور وہاں پر 10 دفعہ جو بھی کہا وہ پورا ہو گیا. تو یہ وہی اشارہ وہیں پہ کہ کلام کے وسیلہ سے خدا نے سب کچھ پیدا کیا اور کلام سے باندھا ہوا ہے اور کلام سے سب کچھ چل رہا ہے. اور ایک دن کلام ہی پھر میرے خیال میں بولا جائے گا اور چیزیں منہدم ہو جائیں گی یا کہہ رہے کولیپس ہو جائیں گی.
آپ کو پتہ ہی جیسے کہتے ہیں کہ جو ایک ایٹم ہے اس کے اندر چیزیں نیوکلس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیوں گھوم رہی ہیں کسی کو نہیں پتا، وہ حکم کرے گا تو بند ہو جائیں گے شاید نہیں، یہ پورا مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے منہ کی جی ایک ہی اس کے شعلہ سے، یعنی شعلہ مینز کہ اس کے کلام سے تمام دنیا جو ہے، جو ناراستی کی دنیا ہے، ناپاکی کی دنیا ہے، وہ ساری ختم ہو جائے گی. جی اس سے پہلے مختلف طریقوں سے لکھا ہے کہ آسمان سے جب آفتیں آئیں گی، لکھا ہے کہ 1/4 ختم ہو رہا ہے، 3/4 ختم ہو رہا ہے، لیکن سب کچھ ختم نہیں ہو رہا. لیکن یسوع مسیح جب دوسری دفعہ آئیں گے تو یہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے منہ کی ایک ہی پھنکار سے، یہ ورڈ ہے وہاں پہ، ایک ہی پھنکار سے پھر کلمہ صادر ہوگا. اور پھر ہوگا. بات ہم اصل میں جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کریشن کے اوپر. بات ہم کر رہے ہیں فلسفہ جو ہے اس کا کائنات کی تخلیق کا. اور یہ فلسفہ بڑے واضح طور پہ اگر رومیو کی کتاب میں بھی آپ چلے جائیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں اعمال کی کتاب میں بھی دیکھیں تو اعمال کی پہلے دیکھ لیتے ہیں، والا 17 باب 24 آیت میں لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا. اب یہ کیا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ویریفائی کر رہی ہے، اس کو تصدیق کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جس خدا نے، یعنی کہ بہت سے خداؤں نے نہیں، بہت سے لوگ نہیں، جیسے بھی سوال آیا تھا کہ کئی لوگوں نے نہیں، ایک خدا نے، ہمارے خداوند یہوہ خدا نے، یہ ایک ہی لکھا ہے کہ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا. اور یہ بات ایک جنرل کی جاتی ہے کہ بعض بار لوگ ان جگہوں کو پوجتے ہیں، جاتے ہیں کہ خدا کو نہیں جاننا چاہتے، خدا کو نہیں ڈھونڈنا چاہتے، خدا سے وہ اپنا ملاپ نہیں کرنا چاہتے، خدا سے ایک اکائی میں نہیں ہونا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس مندر میں جا کے اس بت کے آگے پوجا کرائیں گے اور اس بت کے آگے چڑھاوے چڑھائیں گے تو شاید ہم سرخرو ہو جائیں گے. لیکن کلام کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس خدا کو ڈھونڈنا ہے، اس خدا کی تلاش کرنی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا تخلیق کار خدا؟ تخلیق کار خدا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پہلے آپ نے 4 جو لفظ بول دیے ہیں، خدا نے ابتدا، جو اس کو مان لیتا ہے وہ ساری بت پرستی سے چھوٹ جاتا ہے، وہ سارے مندروں سے چھوٹ جاتا ہے، وہ ساری ان غلط عادات اور روایات سے چھوٹ جاتا ہے. جو اس بات پر ایمان لیتا ہے کہ خدا اور خدا ہی خالق ہے، خدا ہی سرجنہار خدا ہے، پالنہار خدا ہے، بنانے والا خدا ہے، اور اس کے بغیر کوئی نہیں جس نے دنیا تخلیق کی ہو. تو ساری ہی برائیوں سے، بت پرستی سے اور مادہ پرستی سے چھوٹ کر تخلیق کار رب کی جو ہے وہ فالوئنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کی پیروی کرنا شروع. بالکل. اور وہ بات ہم جو کر رہے تھے، میں اس والے کو چاہ رہا تھا کہ میں لاؤں گا آپ کے سامنے، جو ہم ایمان کی بات کر رہے تھے. اور عبرانیوں کا مصنف کہتے ہیں 11واں باب اس کی 3 آیت میں بڑے واضح طور پہ بڑی خوبصورت آیت لکھا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو، ظاہری چیزوں سے نہیں بنا ہوا. یہ ایک ایمان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. اور یہ فیتھ، بائی فیتھ وی انڈرسٹینڈ. اب بائی فیتھ ہم اس بات کو، ایمان پورا لا کے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی ہلاکت سے بچائے گا. یہ ایمان ہی ہے جب ہم ایمان لے آئیں گے کہ یہ ہمارا خداوند، یہ ہمارا خدا جس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ بنایا، خلق کیا، اور پھر اس نے ہمارے گناہوں کے لیے بھی یسوع مسیح ناصری کو بھیج دیا. جب اس پہ بھی ہم ایمان لے آئیں گے اور اس بات کو بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ انسان کے کفارے کے لیے جب انسان شریعت کو پورا نہ کر سکتا تھا، شریعت کے وسیلہ سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا، اس نے یسوع مسیح کو بھیج دیا. یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے. اور یسوع مسیح نے خود کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ تم نے تو مجھے دیکھ کے جو ہے ایمان لائے، زیادہ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہ آپ اس پہ ضرور بات کیجیے جی گا. بہت شکریہ. آپ نے جو عبرانیوں کا حوالہ پڑھا، دیکھیں یہ بھی ایمان کی بات بھی ہوگی، ساتھ ایک بڑی شہادت بھی دی. کہتا ہے جو کچھ نظر آتا ہے اندیکھی چیزوں سے بنا ہوا ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز ایک اندیکھی چیز سے، مثال کے طور پر جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، سالمہ شاید کہتے ہیں اردو میں، ہر چیز ایٹم کو ہم خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہر چیز دنیا کی، پورا مادہ، ایوری میٹر
all the matter in the world وہ بنا ہے ایٹم سے، اور ایٹم نظر نہیں آتا. یہ دیکھیں بائبل از ویری، میں نہیں کہنے جا رہا کہ بائبل کوئی سائنس کی نصابی کتاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو ٹرو سائنس ہے وہ ہمیشہ بائبل کے ساتھ ملتی ہے، اگری کرتی ہے اور اس کے ساتھ چلتی نظر آتی. کلام میں لکھا ہے یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اندیکھی چیزوں سے مل کے بنا ہے. اندیکھی چیزیں کون سی ہیں؟ ایٹم وغیرہ، مالیکیولز وغیرہ. سو خدا کا کلام ایسے سائنس کو بڑی انوکھی چیز نہیں ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، اور خدا بھی حیران ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے. خدا کوئی حیران نہیں ہوتا، خدا نے سب کچھ بنایا ہے. سائنس ہماری ہیلپ یہ کرتی ہے اس کائنات کو سمجھنے کے لیے. تو تخلیق کو بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہم سائنس کو پازیٹیولی دیکھیں تو تخلیق کو سمجھنے میں ہماری بڑی مدد کرتی ہے. سائنس خدا کے خلاف جاتی نہیں کبھی. سائنس صحیح سائنس ہو، ٹرو سائنس ہو، وہ بائبل کے بیانات کے مطابق چلتی ہے اور اس کے ساتھ ملتی نظر آتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، یہ چیزیں بڑی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. میرے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے جو سائنس پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم کچھ ایسا پڑھ رہے ہیں جو خدا کے خلاف ہے. ارے بھائی آپ ایسا نہیں ہے، وہ خلاف ہم ہو جاتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی کو فالو کرتے ہوئے، اور پھر ہم اپنی کوشش کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، اور جان بوجھ کر جو ڈیزائنر ہے اس کو ہم ریکگنائز کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. واضح نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے رب کا بڑا ہاتھ ہے، سائنٹیفک ہاتھ ہے. دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تو ڈاکٹر صاحب خدا خود ہی ہے نا. تو ابھی ہم نے سیل کی بات کی، تو سیل جو ہے سائٹالوجی جسے کہتے ہیں، وہ سائٹالوجی کا علم بھی خدا نے بنایا، ہم نے دریافت کیا ہے. ہم نے بنایا تو کچھ نہیں، ہم دریافت کرتے ہیں سائنس کی مدد سے. اور اس دنیا کو سائنٹیفک جتنے رولز چلا رہے ہیں ہم اس کو نام دے دیتے ہیں. کوئی ہم فرسٹ لا آف موشن کہتے ہیں، سیکنڈ لا آف موشن کہہ دیتے ہیں، یا تھرمو ڈائنامکس کا رول کہہ دیتے ہیں، اینٹروپی کا لا کہہ دیتے ہیں. وہ ساری چیزیں سائنٹیفک ہیں، لیکن وہ تخلیق نہیں کر رہے، بنا نہیں رہے، دریافتی کر رہے ہیں. سیب گرا تھا آسمان سے اس کے سر پہ، تو اس نے کوئی لا آف گریوٹی تو نہیں بنایا تھا نا، دریافت کر لیا تھا. تو سائنس بلکہ ہماری ہیلپ کرتی ہے بائبل کو سمجھنے میں، اور بائبل ہماری اور زیادہ ہیلپ کرتی ہے سائنٹیفک چیزوں کو بائبل کی روشنی میں سمجھنے اور تخلیق کار تک پہنچنے میں. تھینک یو ویری مچ ریورنڈ تصور، آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. اور وقت ہمارا ہو گیا، لیکن اس سارے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اور ناظرین آپ کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا کے ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گی، اور وہ ایمان ہے. اور ایمان کے تعلق سے لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں، اگر آپ اس چیز کو ایمان لے آتے ہیں کہ خدا ہی نے ابتدا میں سب چیزیں بنائی، تو پھر یہ کلام مقدس کی تمام باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گی، آپ کے لیے ہمیشہ کی نجات کا وسیلہ بن جائیں گی. آپ سمجھ لیں گے کہ خدا ہی نے یہ بڑا انتظام کیا کہ مصر کی غلامی سے موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو نکالا، اور آج وہ دنیا کو گناہ سے نجات دینے کے لیے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے نکالتا ہے، نکال رہا ہے. اور آج خاص طور پہ جب ہم دنیا کے اس تخلیق کے تعلق سے دیکھتے ہیں سارے معاملات کو، جس کو ہم نے دیکھا، ابھی ہم مزید اس کی تفصیل میں اگلے پروگرام میں جائیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ سب کچھ خدا نے بنایا اور کیسے یہ تخلیق کیا گیا. اور جو ہم تک جتنا کچھ خدا نے بچایا، نہ ہم اس چیز کو بتا سکتے ہیں ابتدا کب تھی، کب ہوئی، کیونکہ یہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کب یہ ابتدا ہوئی، کون سا دن اور کون سا سال اور کیسا تھا. دنیا اپنے اپنے اندازے لگاتی ہے، سائنس اپنے اندازے لگاتی ہے، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدا میں یعنی شروع سے خدا ہی تھا، اور خدا کے ساتھ اس کا کلمہ یعنی یسوع مسیح ناصری تھا، اور اس کا پاک روح تھا، جیسے اس کی اگلی آیت دوسری تیسری آیت میں لکھا ہے. اور خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی، اور خدا کی روح وہاں پہ موجود تھی. ہم اس کے تعلق سے مزید بات کریں گے، لیکن ایک بات آپ کو کہنا نہایت ہی ضروری ہے کہ خدا کا یہ سب کلام جو ہے اٹ از فرام دا کریٹر. خود جو بنانے والا خالق ہے یہ اس کی طرف سے ہے، اور بائی دا کریٹر جس نے بنایا سب کچھ، یہ اسی نے یہ کلام دیا ہے، اسی نے یہ کلام لکھوا بھی دیا. اور خدا کے الہام سے لکھا ہوا یہ کلام موسیٰ کی معرفت، پھر نبیوں کی معرفت جو ہے، ہم نے کچھ نبیوں کو دیکھا، لیکن بہت سے نبی اور ہیں جنہوں نے تخلیق کے تعلق سے خدا کے سے اپنا وہ علم، خدا سے الہام لے کے ہم تک وہ پہنچائیں. اور آگے دنوں میں ہم مزید آپ تک یہ باتیں پہنچائیں گے، لیکن آج اس بات کو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ دنیا کی تھیریز چاہے کچھ کہیں، دنیا کے لوگ چاہے کچھ کہیں، دنیا کی ایولیوشن کی جو وہ ابھی بھی ایک سوال جو آیا تھا
کہ بندروں سے ہم بنے، جو کچھ بھی کہتے رہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں خدا نے انسان اور زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر وہ 6 دن کی ہم اگلی دفعہ بات کریں گے کہ کیا کچھ ہر روز بنایا گیا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کی رہنمائی کرے۔ آمین۔ آمین۔